वैसे अगर आज ये मेरी बीवी ना होती तो कुछ अरसे में ये तुम्हारी बीवी होती और उसके साथ तुम टाइम गुजारते, लेकिन अफसोस तुम पीछे रह गए। उसने अफसोस से कहते उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। ये ने उसे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया था। आहला ने अपनी इस कदर तजलील पर आंखें कर्ब से बंद कर ली। वो क्या कोई चीज़ थी या फिर बेकाव माल जो दो मर्द उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे कि एक नहीं तो दूसरा सही। तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, अपनी हद में रहो तुम। उसने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ते चिल्लाकर मगर धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि वो उस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहता था जब उसका बाप बिस्तर मर्द पर था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। उसके गिरबान पकड़ने पर गुस्सा होने की बजाय वो मुस्कुराया। क्यों? गलत क्या कहा मैंने? क्या तुम इससे मोहब्बत के दावेदार नहीं थे? क्या तुमने इसे प्रपोज नहीं किया था? क्या तुम इससे शादी करने की ख्वाहिश नहीं रखते थे? उसने मुस्कुराती आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और आजिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्तफ़ा साहिब जो नूर को कैंटीन लेकर गए थे, वापसी पर आजिल और शहरोज को एक दूसरे के आमने सामने देखकर कहा, और शहरोज से आजिल का गिरबान भी छुड़वाया। मुस्तफ़ा साहिब के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। अंकल आप जानते हैं इसको? शहरोज ने हैरानगी से पूछा। हाँ जानता हूँ मैं इसे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसे कैसे जानते हो और तुमने इसका गिरबान क्यों पकड़ा हुआ था? नूर जो आजिल को यहाँ देखकर हैरान हुई थी कि उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून को देखकर वो परेशानी से हौखलाती उससे पूछने लगी, ये खून किसका है? तुम्हें कोई चोट लगी है क्या? मुझे बताओ आजिल, ये खून कैसे आया तुम्हारी शर्ट पर? वो उसके चेहरे को चूती परेशानी से पूछने लगी। उनकी बात पर मुस्तफ़ा साहिब ने भी उसकी तरफ देखा और वो भी परेशानी से उससे पूछने लगे, कुछ नहीं हुआ मामा और बाबा, बस ज़रा सी गोली छूकर गुजरी है, नथिंग एल्स। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जबकि उसके जवाब पर नूर परेशानी से उसके बाजू को छूकर देखने लगी। आहला और बाकी सब जो उलझन से उन्हें देख रहे थे उसके मामा और बाबा कहने पर चौंके। शहरोज को अपना जवाब मिल चुका था। नूर क्या ये आजिल है? रिपत बेगम ने हैरानी से पूछा। जी आपा, ये आजिल है, आपका भांजा। आपके आजिल ने भी आहला को देखा। उसका इरादा तो उसे किसी महफूज जगह जहां वो दरिंदों से महफूज रहती मुंतकिल करने का था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि ये निकाह तो झूठा था। लेकिन फिर भी वो अपनी सोचों को पसे पुष्ट डालता अपने अजलीला परवाही वाली मूड में आ गया। नूर तुम जानती हो जिस लड़के से आहला ने निकाह किया है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। उन्होंने उन दोनों के सरों पर बम फोड़ा। ये क्या कह रही है आप आजिल भला ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी हमें इत्तला दिए बगैर? उन्होंने उस बात की नफी की। अगर आपको अपने होनहार बेटे पर इतना ही यकीन है तो फिर पूछिए इससे, क्या यह अहला का शोहर नहीं है? शहरोज ने आजिल की तरफ उंगली से इशारा करके कहा। उसे मौका मिला था उसे बेइज्जत करने का तो वो कैसे जाने देता, और अभी थोड़ी देर पहले वाली बात का बदला भी तो लेना था। मॉम ये सच कह रहा है, मैंने आहला से निकाह किया है और वो मेरी मनकूहा है। उनके पूछने से पहले ही उसने कहा। आहला जो पुरसकून हुई थी कि चलो वो शायद अब अपने झूठ का एतराफ़ कर ले अपने माँ बाप के सामने, लेकिन एक दफ़ा फिर खुद को बीवी कहने पर उसने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो किसी और का नहीं तो अपने माँ बाप का ही कुछ ख्याल कर लो। उसके जवाब पर उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। तुम? नूर के कुछ कहने से पहले नर्स वहाँ आई। मैम ये हॉस्पिटल है, इसलिए प्लीज़ अपनी आवाज़ को नीचे रखिए और अपने मसाइल घर जाकर सॉल्व करें। ये आपका घर नहीं हॉस्पिटल है, नर्स ने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा और चली गई। इस टॉपिक को घर जाकर देख लेंगे, अभी आप लोग साजिद भाई के लिए दुआ करें। आखिर मुस्तफ़ा साहिब ने ही उन्हें चुप करवाया। वो भी हॉस्पिटल में रुक गई थी। ये मुस्तफ़ा साहिब की वजह से मुमकिन हो पाया था, वरना शमा बेगम और रिपत बेगम उसे यहाँ से धक्के देकर निकालती। आजिल तो कब का घर चला गया, वैसे भी उसे कौन सा किसी की फिक्र थी जो वो यहाँ रुकता। उसने मुस्तफ़ा साहिब से चाचू से मिलने की दरख्वास्त की तो पहले तो वो ना माने कि उसे देखकर वो दोबारा अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले, लेकिन फिर उसकी इल्तिजा पर उन्होंने उसे डॉक्टर से इजाज़त लेकर अंदर भेजा। वो अंदर पड़ी तो वो बेहोश थे, शायद नींद की गोलियों का असर था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बेड के करीब आई और उनका हाथ थाम कर आंखों से लगाया। वो अपनी सफाई देने लगी। वो जानती थी कि वो होश में होते तो उसे अपने करीब भी ना आते। शायद आप भी मुझे ही गुनाहगार समझ रही है, आप तो मेरी बात का यकीन रखते। अगर यकीन नहीं था तो फिर भी मुझे एक दफ़ा अपनी सफाई का मौका तो देते। फिर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप मुझे जो सज़ा देते मुझे कबूल होती, लेकिन एक दफ़ा मौका तो देते। उसने उनका हाथ थाम कर रोते हुए कहा, मैं सच में बेकसूर हूँ, मुझे तो अपने उस थप्पड़ की सज़ा मिल रही है जो मुझसे हो गई।
اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس راستے سے نہ گزرتی جس سے عاجل گیلانی کا گزر ہوتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اتنے میں نرس کمرے میں آئی اور اسے باہر جانے کو کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی۔ ان کے وجود سے باتیں کر کے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بجے ڈاکٹر نے انہیں ان کی مکمل صحت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ اپنے پیشنٹ کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ انہیں ان 24 گھنٹوں میں کوئی مائنر اٹیک نہیں ہوا، لیکن اب آپ کو پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انہیں کسی بھی ایسی بات سے دور رکھا جائے جو ان کے لیے ٹینشن کا باعث بنے۔ رفعت بیگم نے اپنے رب کی کرم نوازش پر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس طرح رات کے 11 بجے ساجد صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکے تھے۔ چٹاخ اس تپڑ کی آواز پر ساری کلاس میں سکوت چھا گیا تھا اور ٹیچر سمیت سب اسٹوڈنٹ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے شاک اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی غصے سے رگی تنی ہوئی تھی۔ نسیں ہاتھ اور گردن کی اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے بھی پٹ جائیں گی۔ پاگل لڑکی، کیا سوچ کر تم نے ساری یونیورسٹی اور اس کے باہر پوسٹر لگائے ہیں؟ ان پوسٹر سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ کہ میں صرف تمہارا ہوں، میں کوئی مال میں شو کروائی گئی چیز نہیں ہوں جو تمہیں پسند آ گئی ہو اور اب تم سب کو بتاتی پھر رہی ہو کہ میں تمہارا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ چلو محبت کو چھوڑو، کبھی کہا ہو کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر چلا کر کہا، جبکہ وہ تو ابھی بھی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سی کیفیت میں تھی۔ اس نے آخر ایسا بھی کیا کر دیا تھا جو اسے تپڑ مار گیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے؟ اس نے تو صرف اس دن کے پیش نظر یونیورسٹی اور اس کے باہر اس کی تصویر کے نیچے پادی بائی صرف رابی کا ہے لکھوا کر اس کے پوسٹر لگوائے تھے تاکہ سب جان جائے کہ وہ صرف اس کا ہے، اور اس کے مطابق اس نے کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا۔ جب وہ تھا ہی اس کا تو یہ بات سب کو پتہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ بولو اب، جواب دو، اب کیوں چپ کر کے بیٹھی ہو؟ بتاؤ، میں نے تمہیں کبھی کہا ہو ایسا کچھ؟ نہیں، اس نے نبی میں سر ہلایا۔ تو پھر ڈیمٹ، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہیں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں، اس لیے دور رہو مجھ سے، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئی۔ لیکن اگر اب تم باز نہ آئی تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اور اسے صرف دھمکی مت سمجھنا۔ اگر تم دوبارہ میرے پیچھے آئی یا ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو میں اسی دن کسی بھی اپنی جیسی لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے تمہارے سامنے لا کھڑا کروں گا، اور یہ میرا اور فادی بھائی کا وعدہ ہے تم سے۔ اور تم کیا، پورا زمانہ جانتا ہے کہ فادی بھائی اپنی بات کا پکا ہے، اور یقیناً تم ایسا نہیں چاہو گی، اس لیے اپنی بات ادھوری چھوڑتا اور میز پر ہاتھ مارتا آندھی طوفان بنا کلاس سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے آنسو کو صاف کرتی بھاگتی ہوئی یونیورسٹی سے ہی نکل گئی۔ فادی بھائی اب کیا کرنا ہے؟ اس کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، جلدی سے سارے پوسٹرز ہٹواؤ، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے کہا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سیدھا اس بیوقوف لڑکی کو شوٹ کر دے جو خود کو مشکل میں ڈالنے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس کا جواب سن کر اس کا ساتھی جلدی سے اپنے کام کرنے چلا گیا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے اس کے تپڑ کا اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اسے اس کے الفاظ نے گائل کیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر میں اس وقت ملازموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہیں تو اسے اس حالت میں دیکھتے پریشان ہو جاتے۔ اور ابھی جس کی آنکھ میں اس کے ماں باپ اور بھائی نے ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا، وہ آج بلک بلک کر روئی تھی۔ آج اگر کسی کی آنکھوں میں نمی آنے کا باعث بنا تھا، روئی آج اس کی بہن بھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا سر شدید درد کر رہا تھا، اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ہمت کرتی نیچے گئی تاکہ کچھ کھا کر دوائی لے سکے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ اور نور کہیں گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے، تو وہ بھی کچھ کھائے بغیر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ہاسپٹل سے آ کر وہ فریش ہو کر سو گیا تھا۔ رات کو ان کے آنے سے پہلے ہی دوستوں کے ساتھ کلب چلا گیا تھا اور رات دیر سے گھر پہنچا تھا۔ نور اس کا انتظار کرتی کرتی تک کر کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ جب سے انہیں معلوم پڑا تھا کہ احلا اس کی بیوی ہے، اس پل سے انہیں سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ضدی طبیعت سے جس قدر بھی نالا رہتی تھی، لیکن انہیں اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ان کے علم میں لائے بغیر نکاح کر لے گا۔ صبح بھی وہ 8 بجے ہی اس کے دروازے پر ناک کیے جا رہے تھے۔ وہ جو رات کو دیر سے گھر آنے پر تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، دروازے پر دڑا دڑ ناک کرنے پر غصہ اور چنچلاہٹ سے بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی وہ دروازہ بجانے والے کو کچا چبا جائے گا۔ مام، آپ
وہ سمجھا تھا کہ کوئی ملازم ہوگا۔ نور کو سامنے دیکھ کر اپنے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے اس نے انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ ہاں مجھے تم سے بات کرنی ہے، کل بھی میں تمہارا انتظار کر رہی تھی لیکن تم شاید لیٹ آئے تھے۔ جی مام، دوستوں کے ساتھ تھا۔ تمہارا بازو کیسا ہے اب؟ دوبارہ چیک کروایا ڈاکٹر کو۔ نہیں مام، اتنا بڑا کوئی زخم نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے، آپ کے عاجل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب آپ بتائیے، آپ کیوں اتنی صبح میرے کمرے میں آئی؟ خیریت تھی؟ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت کے علاوہ بھی کوئی بات ہوگی، ورنہ وہ کبھی بھی اتنی صبح اسے نہ جگاتی جب انہیں معلوم تھا کہ اس کی صبح لیٹ ہوتی ہے۔ ہاں مجھے تم سے اہل اور تمہارے متعلق بات کرنی ہے۔ جی بولیے، اس نے منہ میں سگریٹ دباتے کہا تو نور نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ ماما آپ اسے چھوڑے، آپ اپنی بات کہے۔ اس نے ان کی ناگواری پر دو ٹوک کہا، تم نے ہمیں اپنے نکاح میں شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ پتہ ہے ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ہمیں آپا نے بتایا، اور تم نے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی۔ تمہارے لیے کیا لڑکیوں کی کمی تھی جو تم نے ایک طلاق یافتہ سے شادی کی، اور وہ بھی چھپ کر؟ عاجل مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ زکیہ کی بیٹی ہے، اسی عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ تم نے اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیا؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ کوئی نکاح تو ہوا ہی نہیں۔ ماما مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جس کی ماں سے آپ نفرت کرتی ہے۔ عاجل یہ بات تم کان کھول کر سن لو کہ میں اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تمہارے لیے میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اور تم نے سب چکنا چور کر دیے۔ ماں، میری کوئی اس سے دلی وابستگی نہیں ہے، وہ تو کسی مجبوری میں مجھے ایسا کرنا پڑا، اور بہو آپ کی پسند کی ہی اس گھر میں آئے گی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے؟ اگر یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے تم نے، تو میں مصطفیٰ سے کہتی ہوں کہ اس لڑکی کو گھر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری طلاق کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے خوش ہوتے کہا، کیونکہ کل رات ہی مصطفیٰ انہیں بتا چکے تھے کہ وہ جلد ہی اسے گھر میں لائیں گے۔ نہیں ماما، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ یہاں کسی کونے میں پڑی رہے گی، آپ بے فکر رہے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن عاجل، لیکن کچھ نہیں ماما، جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو نہیں، اس نے حتمی کہا تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ ان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ جتنا بھی خود کا دل فراخ کر لیتی لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاسپٹل میں بھی انہیں رپت نے اس کے بارے میں کافی برا بھلا بتایا تھا، جس سے انہیں احلا مزید بری لگنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک ساول طلاق شدہ لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی میں آئے۔ ان کا بیٹا شہزادوں کی سیان باندھ رکھتا تھا اور وہ اس کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر رابی کو نہ پا کر نور نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کمرے میں سو رہی ہے۔ وہ ناشتے کا کہنے گئی تھی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ نور اسے بلانے کے لیے جانے لگی کہ عاجل نے انہیں روکا اور خود اسے بلانے کے لیے گیا۔ رابی دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 دفعہ بھی جب اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے ملازمہ سے ڈپلیکیٹ کی منگوائی اور دروازہ کھولا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ماتھے پر ہاتھ لگایا کہ اسے لگا جیسے اس نے کسی جلتی ہوئی بٹی کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ اسی کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ اتنے میں ملازمہ نے ان کو بھی خبر دے دی تھی۔ وہ بھی پریشانی سے رابی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا رابی کو؟ نور نے پوچھا۔ ممائی سے بہت تیز بخار ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ ابھی آتے ہوں گے، اس نے انہیں بتایا۔ وہ اس کے سرحانے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ اس کی جان بستی تھی رابیل میں۔ تم یہ مجھے دو، میں کرتی ہوں، تمہارے بازو میں خود زخم ہے۔ نہیں ماما، میں کر لوں گا، اس نے انہیں منع کیا۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا جو بلا کا ضدی تھا، لیکن اپنی بہن کے لیے وہ ہمیشہ نرم دل انسان بن جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے رابی کو چیک کیا اور انجیکشن لگا کر اور دوائی دے کر ان کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ عاجل اس کے سرحانے بیٹھ کر اس کا سر ہی دبا رہا تھا۔ جب اس نے اس کی پلکوں میں جنبش دیکھی تو اس نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور ملازمہ سے کچھ کھانے کے لیے منگوایا تاکہ وہ دوائی کھا سکے۔ بھائی آپ یہاں، پہلے تم یہ جوس اور سلائس کھاؤ اور میڈیسن بھی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر اس کے سامنے رکھی اور اپنے ہاتھ سے جوس اور سلائس کھلائے اور پھر میڈیسن دی اور پاس کھڑی ملازمہ کو برتن لے جانے کا اشارہ کیا
تمہیں کب سے بخار ہے؟ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر ایک ہاتھ سے اس کا سر دباتے پوچھا۔ کل سر میں تھوڑا تھوڑا درد تھا اور ہلکا سا بخار بھی تھا، اس نے سچ بولا۔ تو تم نے میڈیسن کیوں نہیں لی اور کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ اور تم نے یقیناً کل رات کو کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق تم بے ہوش، بخار اور کمزوری سے ہوئی تھی۔ اس نے اس سے نرمی سے پوچھا۔ اسے اس کی لاپرواہی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر اس نے اپنے لہجے کو نرم ہی رکھا۔ میں نیچے گئی تھی لیکن ماما بابا کہیں گئے ہوئے تھے اور آپ بھی گھر پہ نہیں تھے، اس لیے اکیلے کچھ کھانے کو دل نہیں چاہا تھا تو کمرے میں آ گئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی رابی کہ ہم گھر نہیں تھے تو تم نے کھانا نہیں کھایا۔ وعدہ کرو آئندہ ایسا کبھی نہیں کرو گی، اور اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو تم مجھے انفارم کرو گی۔ میں چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں، میرے لیے تم سے ضروری کوئی چیز نہیں ہے رابی۔ اپنے بھائی کی اتنے نرم لہجے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کی نم پلکوں کو صاف کرتے فکرمندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ رونا تو شاید اب ساری زندگی کا تھا، کیونکہ وہ اس سے دور خود کو رکھ نہیں سکتی تھی اور اس کے سامنے جا کر وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب جو اسے دیکھنے آئے تھے ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کی کہ ان کا پیار ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر حرارت چیک کرتے پوچھا۔ ان کے لہجے میں اپنے دونوں بچوں کے لیے محبت ہی محبت ٹپکتی تھی۔ اب سیر ہوں بابا، آپ سب جب میرے ساتھ ہیں تو میری طبیعت کی کیا مجال ہے کہ وہ خراب ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میرا بیٹا، انہوں نے اس کی پیشانی چومی، اب آپ نے 2 دن تک یونیورسٹی نہیں جانا، مکمل ریسٹ کرنی ہے اور اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جی بابا، یونیورسٹی تو وہ بھی کچھ دن نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر اس کا دل اسے پانے کو مچلتا تھا۔ ارے اٹھ گئی تم، چلو اب تم اپنے بھائی کو بھی ناشتہ کرواؤ، صبح سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا۔ نور نے ٹرے بیڈ پر رکھتے کہا۔ بھائی، اس نے ناراضگی سے بولا۔ کیا بھائی؟ ناراض مجھے ہونا چاہیے اور الٹا تم ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ناراض، آپ ناشتہ تو کریں، کب سے میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو حکم۔ اس نے اس کے آگے سر کو خم دیتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ دادی نے سب کو متوجہ کیا۔ جیسا کہ رضا نے کہا کہ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں تو ہم نے اس کی شادی ماہپارہ سے کرنے کا ارادہ کیا ہے، اگر تم دونوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ دادی نے ماہپارہ اور رضا کو باری باری دیکھتے سب کا فیصلہ سنانے کے ساتھ ان کی رضامندی بھی پوچھی۔ دادی کی بات پر رضا نے اسے دیکھے بغیر ان کی خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہاں کہہ دیا تھا۔ ماہپارہ نے بھی سر سے ہاں کا اشارہ کر دیا تھا۔ اس میں تو اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک دفعہ رضا کو ہی دیکھ لیتی۔ ان کے اقرار پر سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور رضا کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج رشتہ بدلا تھا تو احساس بھی بدل گئے تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے آج تک بنا کسی بات کے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ غصے میں رہتا تھا، بلکہ وہ تو سنجیدہ لیکن ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، لیکن پھر بھی ان میں بے تکلفی ویسی نہیں تھی جیسی اکثر کزنز میں ہوتی ہے۔ اور اب اسے ہی شوہر کے اینگل سے سوچنا اور دیکھنا اسے عجیب سے احساسات میں گھیر رہا تھا۔ اسے یہ احساس اچھا بھی لگ رہا تھا اور عجیب بھی، وہ اپنی ہی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بھائی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ صوفیہ نے شرارت سے مصنوعی گلا کنکار کر پوچھا۔ نہیں آپیا، میں بھلا کیوں سوچوں گی انہیں، اس نے بوکلا کر کہا۔ یہ تو بھائی تمہاری بوکلاہٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم اپنے ہونے والے مجازی خدا کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ آپیا، دیکھو میں تمہاری آپیا پہلے اور ہونے والی شوہر کی بہن بعد میں ہوں، اس لیے مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تم خوش ہونا اس رشتے سے؟ اب کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ آپیا، میں گھر والوں کی خوشی میں خوش ہوں اور پھر میں آپ سب کے ساتھ یہی ساری زندگی رہوں گی، اس سے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا۔ بس وہ کبھی ان سے اتنی بات نہیں ہوئی گھر میں، تو ایسے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ ذرا سنجیدہ رہتے ہیں اس لیے۔ پگلی، شادی سے پہلے تو سارے ہی سنجیدہ ہوتے ہیں، یہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی رومانس کے کیڑے پائے جاتے ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ آپیا، اس کی بات پر اس کے گال لال ہوئے۔ کیا آپیا، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، لگتا ہے طلحہ بھائی کافی رومانٹک ہے، اسی لیے آپ کو پتا ہے، اس نے شرارت سے صوفیہ کو چھیڑا، جس پر اس کے گال طلحہ کی بے باکی یاد کرتے پٹ سے لال ہو گئے تھے۔ ابھی تو انہوں نے میرا رومانٹک موڈ دیکھا ہی نہیں ہے، طلحہ نے جواب دیا۔ آواز پر انہوں نے چمبے سے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ دونوں کھڑے تھے اور ان کی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ان کی باتیں بخوبی سن چکے ہیں۔ ان دونوں کے گال خپت سے سرخ ہو گئے۔ وہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان دونوں کی گفتگو پر وہی رک گئے تھے۔ آپ لوگ ہماری باتیں سن رہے تھے، کتنی بری بات ہوتی ہے کسی کی باتیں سننا۔ صوفیہ نے اپنی خپت کو چھپانے کے لیے
الٹا انہیں آنکھیں دکھا کر کہا، جبکہ ماہپارا تو رضا کو دیکھ کر ہی اپنا سر جھکا چکی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر خود پر لعنت بھیج رہی تھی، اسے کیا ضرورت تھی اب سے یہ بات کہنے کی۔ اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں۔ ہم لوگ کسی کی توڑی باتیں سن رہے تھے، میں تو اپنی بیگم کی باتیں، جبکہ اپنی ہونے والی مسز کی سن رہا تھا، تو یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہ ہوئی۔ اچھا باؤ، ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں، ہم وہاں چل کر تفصیل سے اس بات پر بحث کریں گے۔ ابھی ان دونوں کو بھی باتیں کرنے کا موقع دو، ان بیچاروں کا بھی دل کر رہا ہوگا۔ کہتے اس نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے لے گیا، جبکہ وہ اس کی تفصیل سے بات کرنے پر شرم سے دوہری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کی تفصیل سے کیا مراد تھی۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے اور ان دونوں کی طرف سے ہی خاموشی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا ایک وضو اس کی سماعت کے لیے متوجہ تھا۔ جب کافی دیر دوسری جانب سے کچھ نہ بولا گیا تو وہ یہ سوچ کر کہ شاید وہ چلا گیا ہوگا۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھوں پر اپنی گنی پلکوں کو گرایا تھا کہ اس کی آنکھیں ان گنی پلکوں کے سائے میں چھپ گئی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ دلکشی سے مسکرایا اور جھک کر اس کے کان میں ایک خوبصورت سی سرگوشی کی۔ میں کتنا سنجیدہ ہوں، یا پھر رومانس کے کیڑے مجھ میں کتنے فیصد پائے جاتے ہیں، یہ آپ کو میں شادی کی رات بتاؤں گا۔ اس کی سرگوشی پر وہ مزید اپنا سر جھکا گئی۔ اس میں تو پہلے ہی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں، تو اوپر سے اس کی سرگوشی۔ اس سرگوشی نے ساری ہمت اس کی ختم کر دی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سرگوشی جو کر گیا۔ کافی دیر بعد اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھایا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ شاید وہ سرگوشی کرتے ہی چلا گیا تھا۔ سرگوشی ایک دفعہ پھر اس کے کانوں میں رسگولتی گونجی تو اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نہیں ہوں اپنے وجود میں، مجھے جانے کس نے چرا لیا۔ میرے ساتھ رہتا ہے ایک شخص، کوئی جادو اس نے چلا دیا، میری روح میں وہ سما گیا، مجھے عشق کرنا سکھا دیا، میری زندگی وہ بن گیا، مجھے جینا اس نے سکھا دیا۔ میں تو خود سے بھی نا آشنا، مجھے مجھ سے اس نے بلا دیا، میری زندگی کو بدل دیا، مجھے خوش نصیب بنا دیا۔ ہاتھ تو چھوڑے میرا، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ جب سے اسے کمرے میں لے کر آیا تھا تب سے اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ ہاتھ میں اب ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتا، اسی ہاتھ کو پکڑ کر مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ گھومنا ہے، اپنا ہر پل ہر لمحہ خوشگوار بنانا ہے۔ اس نے چاہت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، طلحہ آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ اس نے اسے ٹائم کا احساس دلایا۔ وہ جو اپنی چاہت کے بدلے اس کی چاہت کے کچھ دو بولوں کی توقع کر رہا تھا، اس کی بات پر بدمزہ ہوتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے کان کی طرف جھکا۔ میری چاہت کے بدلے میں آپ بھی دو بول محبت کے بول سکتی تھی، خیر کوئی نہیں، اس کی سزا آپ کو اجرات سود سمیت چکانی ہوگی۔ اس نے ہلکے سے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے کان کی لو کو ہاتھ سے سہلایا اور مسکرا کر خود سے بولی، میں آپ کو سزا دینے سے پہلے ہی منا لوں گی۔ وہ آج 2 دن بعد یونیورسٹی جا رہی تھی، اس کا دل نہیں تھا جانے کا، لیکن وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی سب کی زبان پر اس دن کا واقعہ ہوگا، اور وہ منظر سے ہٹ کر خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مان تھی، اس نے آنکھوں میں کاجل لگا کر آنکھوں کی سوجن کو کور کر لیا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ سے اس نے اپنے چہرے کو حشاش بشاش بنانے کی کوشش کی تھی، جو کہ کافی حد تک کارآمد بھی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آخری نظر خود کو دیکھا، اسے اپنا پن جان لگا۔ یہ وہ نہیں تھی جو اپنی چیز پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو گریز نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ رابی تو نہیں تھی جس نے آجل سے اس کے لیے جنونی انداز اپنایا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور کیز لے کر کمرے سے نکل گئی۔ گڈ مارننگ مام اینڈ ڈیڈ۔ مارننگ بیٹا۔ ماما یہ بائی کدھر ہے؟ اس نے سلائس اپنی پلیٹ میں رکھتے پوچھا۔ تم تو مت پوچھو، تمہیں تو جیسے اپنے بھائی کی عادتوں کا علم نہیں ہے، انہوں نے بنا کر کہا۔ کیا ہوا مام؟ کچھ نہیں بیٹا، تمہیں تو پتا ہے کہ آجل کیسے تنگ کرتا ہے تمہاری مام کو۔ اوکے ڈیڈ۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور ناشتہ کر کے خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ یہ منظر فاریہ کے گھر کا ہے، جہاں اس وقت علی کے گھر والے بیٹے فاریہ کے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی، لیکن فاریہ بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ پہلے بھی اس کا رشتہ آیا تھا جس پر وہ انکار کر چکی ہے کہ اسے بھی شادی نہیں کرنی۔ افضال صاحب نے شائستگی سے بتایا، انہیں یہ لوگ اچھے لگے تھے، اوپر سے فاریہ سے بھی وہ ان کے بارے میں جانتے تھے۔ آپ ایک دفعہ فاریہ سے پھر پوچھ لیں انکل، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ صوفیہ نے ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں اسے ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں، پھر ہی کوئی جواب میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ شکریہ انکل۔